बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज का हमारा मौजू है ज़कात, फ़ितराना और खुम्स। ये ज़कात, फ़ितराना और खुम्स, इसका निसाब क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये हम इसका मुस्तहिक कौन है, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। दीन इस्लाम के अंदर किस किस को देने की इजाज़त दी गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कब देना बेहतर और मुनासिब समझा है, उसका क्या हुक्म दिया है। क्या सिर्फ रमज़ान मुबारक के अंदर ये तमाम काम सर अंजाम दिए जा सकते हैं या रमज़ान के अलावा भी इन तमाम अमूर को सर अंजाम दिया जा सकता है। इस हवाले से पूरी जो जितने सवालात हैं आपके ज़हनों में, पूरी इसकी जो डिस्कशन है वो आज हम प्रोग्राम के अंदर करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अल्लामा राय ज़फ़र अली साहब का, आप सरबराह हैं जामिया बाक़रुल उलूम के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती माहिर जमील साहब, आप उस्ताद हैं जामिया अशरफिया लाहौर से आपका ताल्लुक़ है। सर आपका बहुत शुक्रिया मुसाब, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। सर सबसे पहले हम चूँकि ज़कात, फ़ितराना और खुम्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हम ज़कात से बात का आगाज़ करें और आप बताइएगा सबसे पहले कि ज़कात क्या बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के अंदर दी जाए या गैर रमज़ान में भी ज़कात दी जा सकती है। पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ़ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना। जितनी भी अरसलान भाई, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने माह रमज़ान में इस जैसे हसास मौजू पे आपने गुफ्तगू करने का मौका दिया है और यकीनन ये कायनात का, इंसानियत का और जितने भी ख़ासकर पिसे हुए तबके हैं, ये उनका मौजू है और उनके लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पे डिस्कस करें। और आजकल के जो हमारे हालात पाकिस्तान में हैं, जहाँ आटे पे ये बहरान चल रहा है, फ़लाँ चीज़ पे बहरान चल रहा है, ये सपोर्ट दी जा रही है, उस पे भी लोगों का अहवाल पूरे नहीं हो रहे, तो इन हालात में इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो गुजारिश ये करूँगा कि कुरान ने जो मुत्तकीन की निशानियाँ दी हैं वो 3 दी हैं। एक तो ये गैब पर ईमान है, नमाज का क़याम है और उसके बाद जो आपको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है उसको खर्च करने का। खर्च करने की सूरत जो है वो इस्लाम ने जो अपने फ़ुरूए दीन दिए हैं, जिन पर अमल ज़रूरी है, उसमें एक ज़कात है और हमारे यहाँ वो खुम्स भी उसी में है। 10 चीज़ों में से खुम्स भी उसी, इसको असल में खुम्स कहते हैं। अच्छा, ये 5वां हिस्सा है। ये भी एक ज़कात की आप किस्म इस अंदाज से ना कहें कि चूँकि ये सिर्फ सैयदों का हक़ है और मिशन मोहम्मद वाले मोहम्मद पे ख़र्च होता है, लेकिन ये भी एक उसी एक टर्म के साथ एक टर्म है। ज़कात सबसे पहले ये कि इसका लफ्ज़ ही खूबसूरत है, ये लफ्ज़ ही खूबसूरत, इसके मानी पाक, हाँ जी, पाकीज़गी। तो जहाँ इंसान ख़ुद को पाक करता है वहाँ माल को भी पाक होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि हराम हम उन्हीं को कहेंगे कि जो नस्ल का हराम है, नहीं, जो माल भी हराम खिलाता है अपने औलाद को वो भी हराम के ज़ुमरे में आते हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह ने सबसे पहले ये हुक्म दिया है कि ज़कात दो। जितनी बार नमाज का हुक्म आया उतनी बार ही ज़कात का हुक्म है कि अपने माल को भी पाक करो ताकि खाओ हलाल। हलाल खाओगे तो फिर मेरे दरबार में आओगे, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अक्सर हमारी जो दुआएं कबूल नहीं होती उसकी वजह एक ये है कि हम हराम खा रहे होते हैं और हराम खिला रहे होते हैं, जिससे दुआएं कबूल नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने बच्चों के लिए हलाल कर लेके जाएं। दूसरी इसमें खूबी ये है कि अल्लाह ताला जो मुआशरा चाहता है वो अमीर मुआशरा चाहता है। ज़कात और खुम्स का कंसेप्ट इसलिए कि अल्लाह अमीर मुआशरा चाहता है कि आप जब ज़कात देने वाले होंगे तो एक टर्म ऐसी आएगी, एक माहौल ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप ज़कात लेके फिरते होंगे, ज़कात लेने वाला। सुभान अल्लाह। और ये वक्त आया, मदीना में ये वक्त आया और लोगों ने देखा, और फिर आएगा इंशाअल्लाह जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त ये वक्त आएगा। बिल्कुल ठीक।
میں مصعب رائے صاحب آگے بڑھنا چاہوں گا جی جی اور مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس، اور پھر خمس کے نصاب کے اوپر بھی بات کر رہی ہیں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے زکوٰۃ کے معنی، مفہوم اور اس کی اہمیت کے اوپر علامہ صاحب نے روشنی ڈال دی، آپ یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے کیا؟ سب سے پہلے تو نصاب کے اوپر، کیونکہ مسائل سے متعلقہ یہ آج کا پروگرام ہے، تو اس کے اوپر روشنی ڈال دیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ جی بالکل، ارسلان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اظہار خیال کا موقع دیا۔ زکوٰۃ کے فضائل وغیرہ اور اہمیت کے اوپر تو علامہ صاحب نے بات کی، میں نصاب کے اوپر بات کروں گا، اور نصاب کے اوپر بات جو ہے وہ میں حضور کے دور سے شروع کروں گا کہ وہاں پر جو نصاب کے لیے الفاظ تھے وہ کیا تھے اور آج اس کی کیا شکل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سکے رائج تھے وہ ایک دینار رائج تھا جو سونے کا ہوتا تھا، اور ایک دراہم رائج تھے جو چاندی کے ہوتے تھے۔ سونے کے بارے میں حضور نے 20 دینار کا فرمایا، اس کے لیے مسقال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ 20 مسقال کے اندر زکوٰۃ ہے، اس سے کم میں نہیں ہے۔ اور چاندی کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 دراہم فرما دی۔ اب جب ہم اس دراہم اور دنانیر کو آج کل کے گرام میں ڈالتے ہیں تو جو 20 مسقال ہے اس سے تقریباً 87 گرام بنتے ہیں۔ جب آپ اس کو تولے میں کنورٹ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں 11.664 پر، تو وہ بن جاتا ہے 7.5 تولہ سونا۔ جو چاندی ہے، حدیث میں 200 دراہم کے لفظ آیا کہ لیس فیما دون مئتی درہم صدقۃ، جس میں الفاظ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ 200 درہم کے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جو 200 درہم ہے، ایک درہم کی مقدار 3.062 گرام بنتا ہے، تو جب آپ اس کو 200 میں ضرب دیتے ہیں تو یہ 612 گرام بنتے ہیں۔ جب آپ اس کو تولے میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ یہ دو چیزیں تو اپنی جگہ کلیئر ہیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، آج کل جو کرنسی ہے وہ سونے چاندی کی شکل میں نہیں ہے، تو کرنسی کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو ٹوٹل 4 چیزیں ایسی بنتی ہیں کہ جس کے اندر زکوٰۃ ہے اور اس سے نصاب بنتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے سونا، دوسری چیز ہے چاندی، تیسری چیز ہے کرنسی، کیش، چاہے وہ جس شکل میں کیش آپ کے پاس بینک میں پڑا ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ نے کیش انویسٹمنٹ کی ہے، وہ سرکل میں چل رہا ہے، آپ کے پاس جیب میں پڑا ہے، کمیٹی میں، جو بھی کیش آپ کے پاس جس شکل میں۔ اور نمبر 4 پہ مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب ہر وہ چیز جو آپ نے اس نیت سے خریدا ہے کہ خریدا ہے آپ نے، اور یہ نیت ہے کہ آپ اس کو آگے سیل کریں گے، اور زکوٰۃ کے حساب والے دن آپ کی نیت برقرار ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 قسم کے اموال ہیں جو قابل زکوٰۃ اموال کہلاتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب نصاب کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر دوں کہ سادہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی سونا 7.5 تولہ ہو اور چاندی 52.5 تولہ، لیکن سمجھانے کے لیے ہماری رائے میں اگر صرف سونا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کا اپنا نصاب حدیث میں مقرر ہے 7.5 تولہ۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا قابل زکوٰۃ مال نہ ہو تو 7.5 تولے سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر وہ چاندی جو کہ 52.5 تولے ہے، اس کی مالیت کم ہے اور سونے کی مالیت بہت زیادہ بڑھ گئی، اب تو 2 لاکھ سے بھی اوپر تولہ ہو گیا ہے، تو پھر ان کا کمپیریزن کیسے ہوگا؟ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نصاب کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو سونے کے حوالے سے تو میں نے عرض کر دیا۔ اب سونے کے علاوہ جو بقیہ 3 قسم کے اموال ہیں، اس کی ممکنہ جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں، مثلا صرف چاندی، صرف کیش، صرف مال تجارت، چاندی پلس سونا، کیش پلس سونا، مال تجارت پلس سونا، چاندی پلس کیش، چاندی پلس مال تجارت پلس کیش، یہ ممکنہ طور پر جو صورتیں بنتی ہیں، صرف سونے کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں ہمارا جو فتویٰ ہے اس میں ہم 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اعتبار کرتے ہیں، جو کہ آج کل جو وزارت مذہبی امور نے جو اس کی مقدار جاری کی وہ 1,03,000 ہے میری معلومات کے مطابق، 52.5 تولے کی، 52.5 تولے چاندی کی جو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اب آپ کا سوال کہ جی حضور کے دور میں تو شاید ان دونوں کا اتنا فرق نہیں تھا، لیکن اب اتنا زیادہ فرق ہے، تو اب ہم کیوں اس کو معیار بنائیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب حدیث میں 2 نصابوں کا تذکرہ ہے اور آپ کے پاس جو موجود مال ہے وہ اس میں سے ایک نصاب کو کراس کر رہا ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح زکوٰۃ کے اوپر تاکید ہے
شریعت کا یہ جو ہے وہ شریعت کی طبیعت ہے اور شریعت کی طرف سے تاکید ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ہم ایسا حکم لاگو کریں جس میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کا فائدہ ہو، اور وہ تبھی ہے کہ ہم چاندی کو معیار بنائیں، کیونکہ اگر ہم سونے کو معیار بنائیں گے تو سونے کی آج کا جو تقریباً ریٹ ہے وہ 2,05,000 ہے، تو اس حساب سے تو جس کے پاس 15 لاکھ کی مالیت ہو تقریباً 15-16 اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سے کم پر نہیں ہوگی، تو غریبوں کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، میں رائے صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے نصاب کو تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، آپ بتائیے گا کہ اگر کسی کے پاس مال تجارت موجود ہے یا کسی کے پاس کیش موجود ہے اور اس کو 1 سال سے کم عرصہ ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جیسا کہ ارسلان بھائی مولانا صاحب نے بہترین انداز میں، اچھے انداز میں اپنے فقہ کے مطابق گفتگو کی ہے، میں بھی تھوڑا سا چاہوں گا کہ اسی نصاب پہ ہی گفتگو ہو جائے۔ ہمارے نزدیک بھی زکوٰۃ اسی طرح واجب ہے اور اسلام اور ایمان کا اور اپنے عمل کا حصہ ہے جس طرح دوسرے ہمارے مسلمان بھائیوں کے نزدیک ہے۔ اصل میں ایک بعض دفعہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جیسا کہ وہ زکوٰۃ کا نظام جب رائج ہونے لگا ضیاء الحق کے دور میں تو اس میں یہ ایک تاثر ابھرا کہ شاید یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور پھر لوگوں نے اسٹامپ دینا شروع کی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے اور 7 چیزوں پہ خمس ہے اور پھر اس کا نصاب ہے۔ اچھا، پہلے جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے آپ وہ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا وضاحت کر دیجیے گا کہ وہ بھی یہی نصاب، یہی آپ کا بھی جو 7.5 تولے ہے اور چاندی، یہی ہمارا وہ میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں، اور تقریباً کوئی فرق نہیں ہے، اچھا ہم مسلمان بھائی ہیں، کوئی ایک نظام ہے اللہ نے دیا ہے تو اسی پہ 2.5% چلنا ہے، اس پہ تو نصاب آگے اس میں آ رہا ہے، اونٹ ہیں تو کتنا ہو، اور بھیڑ بکری ہے تو کتنی ہوں، اور اس کے بعد گائے ہیں تو کتنی ہو، گیہوں ہوں تو کتنا ہو، جو ہوں تو کتنی ہوں، کھجور ہوں تو کتنی ہو، کشمش کے ہوں تو کتنی ہو، یہ کہ اس کا نصاب چلتا ہے۔ اس کے بعد سونا چاندی اس پہ نصاب آ جاتا ہے۔ پھر مال تجارت پہ ہمارے ہاں احتیاط کے طور پر مال تجارت پہ بھی ہے، کیونکہ ہم ساتھ خمس بھی دیتے ہیں۔ اس پہ میں تفصیل سے آتا ہوں، میں وہ چونکہ یہ چیزیں مکس ہو رہی ہیں، میں ان کو تھوڑا سا کلیئر کر رہا ہوں کہ خمس بھی ساتھ آتا ہے، اس پہ بھی وہ بھی نکالنا ہے، اس میں بھی ہے منافع آ جاتا ہے کہ جس میں خمس تو آپ نے 5واں حصہ دینا ہے نا اپنے منافع کا ہے، دفینہ مل گیا ہے، اور کیا نام ہے آپ نے غوطہ خوری کی ہے، وہاں سے مونگے وغیرہ ملے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے مال غنیمت ملا ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان پہ ہے خمس۔ اب زکوٰۃ کی بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں گیہوں 847 کلو کے برابر جب ہو جائے گا تو زکوٰۃ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو ان کا بھی یہی ہے نصاب، اور اس کے بعد آپ کا کشمش کھجور کا بھی یہ ایک ہی نصاب ہے۔ اب آگے پھر تفصیلات ہیں، کیسی ہو تو اس کو کس انداز سے دیا جائے، خشک ہو تو کیا ہو، گیلی ہو تو مرطوب ہو تو کیسے ہو، یہ آگے بحث ہے۔ اس کے بعد چاندی کا ہمارے ہاں 20 مسکال جب آپ کے پاس ہوگا، مسکال کی تشریح قبلہ نے کر دی ہے تو وہ ایک ہی ہے تقریباً، یہ تقریباً 18 نخود بنتا ہے جو چنے کے برابر ہوتا ہے ایک نخود، تو اس کے مطابق 1 مسکال ہوتا ہے۔ اس کے مطابق جب آپ کے پاس 20 مسکال آ جائے تو آپ دیں گے اس سونے پہ، لیکن سکہ ہے مال تجارت پہ ہم تب دیتے ہیں چونکہ آپ کے پاس جو نوٹ ہے اس کے بدلے میں سونا آپ کا بینک میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم زکوٰۃ میں احتیاط کے طور پر لاتے ہیں، کیونکہ نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں، سونے چاندی پہ ہے۔ اب جب سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے تو نوٹ اس سونے چاندی کے بدلے میں آیا جو بینک میں خزانے میں ہمارے پاس موجود ہے، تو اس حساب سے ہمارے مجتہدین نے کہا ہے کہ اس پہ بھی احتیاطاً زکوٰۃ دو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو مفتی صاحب آپ سے پھر میں جانوں گا کہ یہ جو مال تجارت ہے اور جو کرنسی کی صورت میں پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، یہ اس کے لیے 1 سال کی شرط ضروری ہے، اور مال تجارت کا تعین کس طرح سے ہوگا؟ ایک آدمی اپنے گھر کے لیے کوئی فلیٹ یا کوئی پراپرٹی یا کچھ اور لے کے رکھ لیتا ہے تو کیا اس کو بھی مال تجارت کنسیڈر کیا جائے گا؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے۔ تو آج انتہائی اہم موضوع زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، خمس، ان موضوعات کے اوپر آج ہم پروگرام کے اندر بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک آدمی نے کوئی انویسٹمنٹ تھی اس کے پاس، یا وہ ریٹائر ہوا تھا، اس کو اکٹھے پیسے مل گئے، یا کسی اور مد میں اس کے پاس پیسے جمع ہو چکے تھے، تو کیا 1 سال تک اس کے پاس رہنا شرط ہے؟ دوسرا، اگر اس نے اپنی بچت میں سے کوئی ایک پراپرٹی لے لی ہے اور وہ پراپرٹی تو اس غرض سے لی جاتی ہے کہ یہ پڑی رہے، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ وضاحت کر دوں کہ شریعت میں جو سال گزرنا شرط ہے وہ ہر مال کے اوپر نہیں ہے. لوگوں میں عموماً اس حوالے سے بڑی غلط فہمی ہے. میں وضاحت کروں گا تو بات بڑی واضح ہو جائے گی. شریعت میں سال گزرنا شرط ہے صاحب نصاب بننے پر. مثال کے طور پر ہم نے نصاب بتا دیا 1,03,000 روپیہ. ایک بندہ جو ہے وہ 1 محرم کو 1,03,000 کا مالک ہوا. اب شریعت کے مطابق اس کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہوگی وہ اگلے سال جب 1 محرم کی تاریخ آئے گی تو اگلے سال 1 محرم کو وہ اپنا حساب کرے گا، اور اب اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا. اس میں چند ایک چیزیں جاننا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی میں کس تاریخ کو نصاب کا مالک ہوا تھا، اس لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں نے 1 رمضان کو اپنے لیے زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کر رکھا. دوسری بات، آپ کے اس بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ جب آپ کا تاریخی 1 رمضان ہے تو سال کے درمیان جو پیسے آئیں ان کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کتنے آئے تو کتنے خرچ ہو گئے. شریعت نے اس میں جو آپ کی کلوزنگ ڈیٹ ہے اس کا اعتبار کیا. شرعاً آپ مثلا اگر آپ 1 رمضان کو اپنا حساب کرتے ہیں تو آپ کے زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے وہ کلوزنگ ڈیٹ 1 رمضان ہے. 1 رمضان کو آپ حساب کریں گے، چونکہ آپ پچھلے 1 رمضان کو آپ نصاب کے مالک تھے اور آپ اس 1 رمضان کے بھی نصاب کے مالک تھے تو سال پورا ہو گیا. یعنی پچھلے سال 1 رمضان کو آپ نصاب کے مالک تھے اور ابھی بھی آپ نصاب کے مالک ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی قابل زکوٰۃ اموال ہے اس کے اوپر سال گزر گیا، چاہے وہ مال 1 دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو. کیونکہ میں نے جس طرح عرض کر دیا اس کو مال مستفاد کہتے ہیں، جو درمیان میں پیسہ آتا ہے، کماتے ہیں آپ، سیلری آتی ہے جاتی ہے، خرچ کرتے ہیں. ان میں سے ہر پیسوں پہ سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ جو آپ کا ایک سٹیٹس ہے صاحب نصاب بننا، اس پہ سال گزرنا ضروری ہے. آپ پچھلے سال 1 رمضان کو آپ نصاب کے مالک تھے، اس سال آپ نصاب کے مالک ہیں. آپ حساب لگائیں جو 4 قسم کے اموال ہے کتنی آپ کے پاس موجود ہے، چاہے 2 دن پہلے کیوں نہ آیا ہو، چاہے 2 دن پہلے کیوں نہ گیا ہو. جو گیا ہے اس کو جب پلس نہیں کریں گے، مائنس کریں گے، اس کو تو ہے ہی نہیں ہے، اور جو آیا اس کو پلس کریں گے، اور جو بھی اماؤنٹ بنے اس کو آپ 2.5% اس کا آپ نکالیں، یعنی 40 پہ اس کو تقسیم کریں تو وہ نکل آئے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پراپرٹی ہمارے ہاں لوگ لے کے رکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی میں اسی کی وضاحت کرتا ہوں مال تجارت کے حوالے سے. یہ اس کے اندر آتا ہے. یاد رکھیں مال تجارت میں 3 قسم کی چیزیں ضروری ہیں. اچھا، پہلی بات کہ وہ چیز آپ نے خریدی ہو، سونا اور چاندی اور کیش کے علاوہ کی بات کریں. سونا چاندی اور کیش کے علاوہ جو اشیاء ہے، پراپرٹی ہے، گاڑی ہے وغیرہ، اس میں پہلی چیز ہے کہ وہ چیز آپ نے خریدی ہو، آپ نے خریداری کی ہو. کوئی گفٹ ہو کوئی، تو وہ پھر مال تجارت میں نہیں آئے گا، پلاٹ وغیرہ. دوسری چیز، خریدتے وقت آپ کی نیت ہو کہ آپ نے آگے اس کو سیل کرنا ہے. اور تیسری بات، جو آپ کی کلوزنگ ڈیٹ ہے مثلا 1 رمضان، اس ڈیٹ کو بھی آپ کی نیت برقرار ہو. تو یہ اصولی بات ہوگی. اب اس کا آپ کے سوال کا جواب، کیونکہ پراپرٹی آپ نے خریدی ہے اور پہلی بات آپ نے خریدی، گفٹ میں نہیں ملا. اگر آپ کو گفٹ میں کوئی پراپرٹی وغیرہ ملی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. آپ نے خریدی اور خریدتے وقت نیت ہے کہ میں نے اس کے اوپر گھر بنانا ہے، تو اس پراپرٹی کی جو بھی ویلیو اس پہ زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر خریدتے وقت یہ نیت ہے کہ آپ نے آگے اس کو سیل کرنا ہے اور آپ کی جو بھی کلوزنگ ڈیٹ ہے زکوٰۃ کی مثلا 1 رمضان، اس دن بھی آپ کے پاس وہ پراپرٹی ہے اور آپ کی وہ نیت برقرار ہے کہ آپ نے اس کو آگے سیل کرنا ہے، تو جو بھی اس کی کرنٹ ویلیو ہے اس پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. نہیں، اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں جی، اس نیت سے خریدتے ہیں کہ آپ نے آگے بیچ دینی ہے، جی، تو اس دن کی اس سال کے بعد جو آپ نے اس کی قیمت لگانی ہے، یا جس ویلیو پہ آپ نے خریدی تھی اس پہ آپ نے ویلیو لگانی ہے؟ جس دن آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے موجودہ کرنٹ ویلیو پر آپ نے زکوٰۃ دینی. مثلا اگر آپ نے ایک پراپرٹی خرید 10 لاکھ کی، آپ نے خرید لی جی پچھلے سال نومبر میں، 25 لاکھ کی نومبر میں آپ نے خرید لی، اور آپ کی زکوٰۃ کا جو دن ہے وہ ہے 1 رمضان. 1 رمضان میں آپ نے اس کی مالیت کرنٹ ویلیو کا محتاط اندازہ لگایا
پتہ چلا جی کہ وہ اس کی قیمت 25 لاکھ ہو گئی ہے، تو آپ زکوٰۃ 25 لاکھ کے حساب سے دیں گے۔ اچھا جی جی، اور وہ 25 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ کا پھر وہ 25 لاکھ کا 2.5% دیا جائے گا؟ 2.5% نکالیں گے۔ آسان یہ کہ 25 لاکھ کو آپ 40 پہ تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں 40 پہ، تو 2.5% نکل آئے گا۔ اور ہمارے یہاں ایک اور بھی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈی سی ریٹ بھی ہوتا ہے کہ سرکار کا یہ ریٹ ہے اور مارکیٹ کا یہ ریٹ ہے۔ نہیں، یہ جو اس قسم کے ریٹ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے ہاں کاغذی کارروائیوں میں تو ہم اس کا کرتے ہیں، سیدھا سادی شریعت میں تو جو حقیقت ہے اس کا اعتبار ہے، اس کی جو بھی کرنٹ ویلیو ہے، کرنٹ ویلیو کا مطلب اگر آپ اس کو سیل کریں گے تو آپ کی وہ کس قیمت میں بک جائے گی۔ ایک بندہ آپ سے لے سکتا ہے وہ 23 لاکھ میں، ایک بندہ آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے 27 میں بیچنا ہے، تو 25 والا درمیانی ریٹ ہے، 25 میں آپ کے خیال میں نکل جائے گا محتاط اندازہ، تو آپ 25 لاکھ شمار ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رائے صاحب آپ بتائیے گا، سب سے پہلے تو خمس کے اوپر آ جائیں کہ اس کا وہ ملنا کہاں سے ہے، لینا کہاں سے ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اور پھر وہ دینا کس کو ہے، خرچ وہ کہاں پر کرنا ہے، یہ ذرا اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز تمہیں منافع کے طور پر، غنیمت کے طور پر ملے تو وہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، اس کا خمس جو ہے اللہ کے لیے، ولی رسول اور رسول کے لیے، ذی القربیٰ کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، تو وہ خمس جو ہے وہ نکالا جائے گا آپ کا جو آپ کو منافع مل رہا ہے، آپ کو دفینہ ملا ہے، آپ کو غوطہ خوری کے ساتھ کوئی چیز ملی ہے، یا آپ سال بھر آپ انکم جو لیتے رہے ہیں، کو خرچہ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد جو بچت ہے اس پہ نکلے گا، بچت پہ نکلے گا۔ جتنا آپ کھا گئے ہیں، جتنا آپ پہن گئے ہیں، اس پہ کچھ نہیں ہے ہمارا اس میں اور اس وہ 5واں حصہ نکلے گا، یعنی 100 میں سے 20 روپے آپ نے دینے ہیں، 20 روپے، ٹھیک ہو گیا، 20% خمس اس پہ نکلے گا۔ وہ دینا اس کے 2 حصے ہوں گے، جی، ایک حصہ سہم امام کہلاتا ہے، ایک حصہ سہم سادات کہلاتا ہے۔ سہم سادات میں جو فقیر مسکین سید ہیں، یا جو صرف سید کو وہ حصہ ہی سید کا ہے، کیونکہ سید کو غیر سید زکوٰۃ نہیں، ہمارے ہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے۔ اگر سید کو زکوٰۃ لگ نہیں سکتی اور خمس کا آج اگر رواج نہ ہو یا لوگ نکالتے نہ ہو تو وہ سید کہاں جائے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں بھی جو ہم خمس کہاں نکالتے ہیں، زکوٰۃ کہاں دیتے ہیں، دونوں چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم زکوٰۃ بھی نہیں صحیح طرح دے رہے ہیں اور خمس بھی نہیں دے رہے ہیں۔ ہم مال سے محبت کرتے ہیں، مال سے پیار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کبھی بھی میری قربت یا میرے قریب ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز قربان نہ کرو۔ ہر بندہ وہی چیز، وہی آگے بڑھے گا، وہی زندہ رہے گا، وہی باقی رہے گا جو اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے ہاں قربان کرے گا۔ جناب حابیل نے اپنی محبوب چیز قربان کی تھی تو اللہ نے کہا تھا یہ میرا ہے، اور دوسرے نے قابیل نے حسد کیا تھا۔ تو اس لیے خمس جو ہے وہ ہے سادات کا حق۔ زکوٰۃ سید کو دے سکتا ہے، غیر سید کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمارے یہاں 9 چیزوں پہ، 10 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، 7 چیزوں پہ ہمارے یہاں خمس ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ سال بعد جو آپ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو آپ کو بچت ہوتی ہے یا جو آپ اس کو نکالتے ہیں اس کا خرچہ کر کے جو باقی آپ کی بچت ہے اس پہ آپ خمس دیں گے۔ ٹھیک ہے، جب وہ خمس دیں گے تو 2 حصے کریں گے، ایک سادات کا حق ہوگا، ایک مال امام ہوگا۔ مال امام کا جو ہے وہ مجتہد کی مرضی سے خرچ ہوگا، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کے حکم کے مطابق خرچ ہوگا۔ مساجد پہ لگوا دے، وہ مدارس پہ لگوا دیں جہاں وہ حکم۔ زکوٰۃ نہیں ان کو دے سکتے؟ زکوٰۃ بھی دیں گے، کیوں نہیں؟ اچھا، زکوٰۃ بھی انہیں چونکہ خمس کی بات ہو رہی ہے تو میں خمس کی بات کر رہا ہوں، کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ وہ سارے اصل میں تو اللہ اور رسول کے کاموں پہ لگنے ہیں نا۔ یہ بھی جو غریب کو آپ دیتے ہیں اللہ رسول کا کام ہے۔ اللہ نے آپ کے مال میں غریبوں کا حق بھیج دیا ہے۔ اگر وہ مجتہد جن کو آپ نے خمس دینا ہے وہ پھر اس کا استعمال کسی سید پہ کر سکتے ہیں؟ جو وہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کر سکتے ہیں وہ کسی سید پہ؟ وہ جب زکوٰۃ جائے گی تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ سادات کا مال ہے یا غیر سادات کا مال۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سادات کو الگ سے ایک عظمت دی، عزت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ صدقہ حرام قرار دیا ہے۔
تو یہی وجہ تھی کہ جب شام کے بازار میں ایک عورت نے صدقہ دیا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے جیسے وہ کھجور پکڑی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا الصدقہ تو علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کا نظام ہی الگ، مال فے ہے، مال انفال ہے، وہ ایک الگ باس ہے، تو وہ اللہ اور رسول کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سادات کو جائے گا۔ اب سادات میں جو فقیر ہوں گے، جو مسکین ہوں گے، جو مسافر ہوں گے، بے شک گھر میں ان کے ہے، مسافرت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالدار آدمی ہوتا ہے، چوری ہو جاتے ہیں، جیب کٹ جاتی ہے، تو دو حق، تو وہ اسیر ہیں، ان کو حق دو۔ اس کے بعد جو ہے مال امام سیدھا مجتہد کے حکم کے مطابق خرچ ہوگا، یہ ہے اس کا خمس کا جو ہمارے یہاں نظام ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے تو سال بعد اس کا نہیں ہے، جب آپ بیچیں گے اس کا جو آپ کو منافع ہوا ہے، پہلے تو آپ خریدیں گے خمس دے کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ کو منافع ہو رہا ہے تو اس منافع میں سے وہ خمس نکالیں گے، دو حصے کریں گے، مال سادات جو ہے سیدوں کو تقسیم کریں گے، اور مال امام جو ہے وہ مجتہد کے حکم کے مطابق، فتوے کے مطابق وہ ہر جگہ خرچ ہوگا، وہ خرچ کرنے کا وہ اجازت دیں گے، یا جن کو انہوں نے اجازت دے رکھی ہے تو وہ آگے سے وہ آگے پھر خرچ کریں گے، وہ مشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ مال صحیح جگہ پہ خرچ ہوتا ہے؟ اب دیکھیے سب سے وہ اعتماد ہوگا، وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ نے مجتہد کی تقلید کی ہے۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجود میں آپ اس پہ یقین کر رہے ہیں تو مال پہ کیوں نہیں کریں گے؟ اچھا، جب آپ کو پتا ہے شک ہو گیا مجھے، میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، تو اس میں فتویٰ لیں گے تو مجتہد سے لیں گے۔ آپ ڈاکٹر کی دوائی کے بغیر، دی دوائی کے بغیر آپ علاج نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ تو روح کی غذا، روح اگر بیمار ہو گئی ہے تو وہ مجتہد سے لیں گے، ٹھیک ہو گیا، اس کا ڈاکٹر وہ ہے۔ تو اس لیے پھر مال دینے میں بھی اور پھر وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے، اس پہ بھی یقین کرنا ضروری ہے۔ نہیں ہے یقین، ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ان چیزوں پہ اس پہ یقین کر رہے ہیں تو مال پہ کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا ایک اس کی شرط یہ بھی تو ہے نا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو خرچ کیا جائے۔ وہ دیکھیے نا، مال سادات جو ہے اپنے ہاتھ سے دیں آپ، جو آپ کے، یا آپ کو کوئی ریفر کر دیتا ہے کہ ارسلان بھائی نے کہا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے، یا سچ ٹی وی پہ کچھ آپ چیزیں دکھاتے ہیں کہ یہ مستحقین ہیں، تو ان تک پہنچائیں آپ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر ہم جو زکوٰۃ اب دینی ہے اس کی پہلی ترجیح کس کو ہونی چاہیے، دوسری کس کو ہونی چاہیے، اور وہ یہ جو آج کل این جی اوز کی ایک صورت آ چکی ہے اور وہ بھی زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہیں، کسی ہاسپٹل کی مد میں وہ اکٹھی کرتے ہیں، تو یہاں پر کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس کے بعد پھر کس کو کرنی ہے، اس کے بعد کس کو کرنی ہے، اور یہ جو آج کل ہے ماحول بنا ہوا، مختلف این جی اوز بنی ہوتی ہیں، ہاسپٹلز چل رہے ہوتے ہیں، پھر مختلف لوگ افطار کا اہتمام کرواتے ہیں، سحر کا اہتمام کرواتے ہیں، تو کیا ان جگہوں کے اوپر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، سب سے پہلی بات کہ اسلام نے جو زکوٰۃ ہے اس کے کچھ مصارف بیان فرمائے ہیں۔ سورہ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، جس میں کہ فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو، مقروض کو دو، یہ سارے ہیں۔ اس میں اب یہ ہے کہ کس کو دی جائے، شریعت نے یعنی کس کو پہلے دی جائے، کس کو ترجیح زیادہ دی جائے، ایسی کوئی حد بندی مقرر نہیں کی ہے کہ کس کو دینا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ البتہ دوسرے روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جو رشتہ داروں میں سے اگر کوئی غریب ہو تو اس کو دینا اس اعتبار سے زیادہ افضل ہے کہ وہاں ڈبل ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ہے کہ آپ نے رشتہ داری کو پالا، اور دوسرا اس زکوٰۃ اور صدقے کا ثواب ہے۔ تو اس اعتبار سے جو درست بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں ضرورت زیادہ ہو، موقع اور محل کے اعتبار سے، جس طرح آج کل کے حالات ہیں، غربت ہے، لوگ بیچارے جو ہے وہ آٹے کے پیچھے جو ہے لوگ مر رہے ہیں، تو ان حالات میں تو میں اپنی ذاتی رائے مناسب سمجھتا ہوں
کہ جو غریب ہیں ان غریبوں سفید پوش لوگ ہیں بیچارے، ان کو راشن جو ہے وہ فراہم کی جائے. جو اس قسم کے لوگ جن کا گزارا نہیں ہوتا، جن کی بڑی محدود آمدنی ہے اور جن کا اس قسم کی مہنگائی میں نہیں ہے گزارا، ان کو دے دیجیے. اچھا. جہاں تک بات ہے جو ہمارے ہاں رفاہی ادارے ہیں جی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں جس قسم کی ہماری آبادی ہے، ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کے ریسورس ہے وہ ناکافی ہے ہمارے معاشرے کے لیے. تو رفاہی ادارے ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مدارس ہو، چاہے وہ اسپتال ہو، چاہے دوسرے رفاہی ادارے ہو. اب یہ جو رفاہی ادارے ہیں، شریعت میں اصل حکم تو یہ ہے کہ یہ نفلی صدقات کے اوپر چلے، کیونکہ نفلی صدقات میں اتنی شرائط نہیں ہے کہ جی آپ کسی کو مالک بنا کر دو، جبکہ جو زکوٰۃ اور واجب صدقات ہے اس میں یہ شرط ہے کہ آپ کسی کو مالک بنا کر دو. زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ تو بڑا واضح ہے، اور واجب صدقہ کا مطلب جیسے صدقہ فطر ہے یا کسی نے کوئی منت مانی ہو. ان دو چیزوں میں ضروری ہے کہ آپ کسی پرسن کو مالک بنائیں. اب جو ہسپتال ہے وہ کوئی شخص نہیں ہے، وہ ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے. تو براہ راست کسی اسپتال کو زکوٰۃ دینا یا اس طرح عام طور پہ تو یہی فتویٰ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کسی مسجد کو وغیرہ کو دینا سے. لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی آج کل ادارے ہیں، بلکہ ابھی تو SCCP نے بھی یہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اوپر لازم کر رکھا ہے جو پاکستان کا کہ جی آپ کے پاس کوئی شریعہ، آپ کے پاس ایک جو ہے وہ سسٹم ہونا چاہیے. آپ کسی سے ایسے ہی زکوٰۃ لے کر خود سے اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی بڑی باریک ذمہ داری ہے، یہ غریبوں کا حق ہے. اس کو اگر ہم کھلم کھلا اجازت دے دیں کہ جی جو بندہ آئے زکوٰۃ لے اور اپنی مرضی سے خرچ کرے، ہماری رائے میں، ہماری فقہ میں یہ ہے کہ اس کے اپنی شرائط و ضوابط ہے کہ جو بھی ادارہ ہو وہ ادارہ ان شرعی اصول و ضوابط کی پابندی کرے. ان کے پاس ایک مستند علماء کرام کی ٹیم ہو، ایک ہو یا کئی ہو، شریعہ بورڈ ہو، بورڈ نہ ہو تو شریعہ ایڈوائزر ہو، اور وہ ان کی ہدایات کے مطابق زکوٰۃ لیں اور خرچ کریں. یعنی یہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو رفاہی ادارے ہیں وہ زکوٰۃ بالکل نہیں لے سکتے. لے سکتے ہیں لیکن کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اس کے مطابق وہ ان کو چلنا ہوگا. کیونکہ براہ راست آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور زکوٰۃ دینا ضروری بھی ہے کیونکہ نفلی صدقات اور گورنمنٹ کا کوئی فنڈ نہیں ہے کہ جس سے وہ چل سکے. تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے، اور وہ طریقے ہیں کہ جس میں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور اس رفاہی ادارے کی ضرورت بھی پوری ہو. تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر طریقہ ہے وہ توکیل ہے. توکیل میں یہ ہے کہ جی وہ مریض آ کے جو ہے وہ ایک فارم فل کرتا ہے، وہ ایک طرح سے اپنی وکیل بناتا ہے ادارے کے جو انتظامی ہے کہ آپ میرے بہاف پہ زکوٰۃ لیں اور اس زکوٰۃ کو ادارے کو آپ میری طرف سے وقف کر دیں. تو وہ مریض سے وہ فارم فل کرواتے ہیں، تو وہ پھر ادارہ کے جو انتظامی ہے وہ زکوٰۃ لے کے پھر ادارے کو وقف کرتے ہیں. تو اس میں بڑی احتیاط ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جی، کیا اس کو یہ مینشن کیے بغیر کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں آپ ان کو وہ پیسے زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل. زکوٰۃ میں دل کے اندر نیت ہونا چاہیے. اچھا. زبان سے زکوٰۃ کے الفاظ کہنا ضروری نہیں. آپ کچھ نہ کہیں دے دیں تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ گفٹ اور ہدیہ کہہ کے دے دیں تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بس آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. سننے والوں کو کانوں کی ضرورت نہیں، بولنے والے کو زبان کی ضرورت ہے. اچھا حضرت، میں رائے صاحب آپ کے پاس سلام صاحب آنا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں نارملی مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے، بری بات نہیں ہے. لیکن جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈال دی کہ اگر وہ احتیاط کا درجہ میں رہتے ہوئے چلتے ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ کیا اس طرح سے ڈائریکٹ خمس اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم ہے مجتہد کا. ٹھیک ہے. مجتہد اعظم جو فتویٰ دے، جس کی میں تقلید کرتا ہوں، میرے لیے وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے. ٹھیک ہے. میں اس پہ عمل کروں گا. تو اس کے بعد جو ہے یہ زکوٰۃ دینے کے جو مصرف ہیں وہ شریعت نے واضح کر دی. ٹھیک ہے. ان سے ہٹ کے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. پہلی تو یہ ہے کہ فقیر، سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ فقیر کا ہے. اب جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اقربا سب سے وہ پہلا درجہ ہونے کا. اقربا میں دیکھیں کہ غریب کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور غریب بھی وہ
کہ جس کے پاس اپنے اور بچوں کا سال بھر کا غلہ نہ ہو، یہ اس میں شرط ہے۔ اس کے بعد مسکین ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے عاملین زکوٰۃ آ جاتے ہیں جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ جا کے دوسری مزدوری کریں گے تو یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو عاملین زکوٰۃ کو اکثر ہم کہتے ہیں یہ دیکھو جی وہ تقسیم کر رہا ہے اس میں سے لے بھی رہا ہے، تو بھئی یہ شریعت نے ان کا حق رکھا ہوا، عاملین کا جو عمال ہیں ان کو اس کا حق دو۔ اس کے بعد مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی آپ کے پڑوس میں، آپ کے ملک میں ایک مثلاً مسلمان نہیں رہتا ہے، کافر ہے، سب سے پہلے انسانیت ہے، پھر مذہب آتا ہے۔ اگر وہ فقیر ہے اور وہ بھوکا ہے، وہ مسکین ہے، وہ حقدار ہے اور آپ اس کو نہیں دیتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے تالیف قلب کریے، اس کو بھی دو، تاکہ اس کا دل وہ سمجھے کہ اسلام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو ہمدردی نہیں کریں گے تو وہ اسلام کیسے سمجھے گا؟ غلام آزاد کرنا جو کہ آج کل کنسیپٹ نہیں ہے غلاموں کا اور آزادی کا، تو پہلے دور میں جب ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی۔ مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے رستے میں، اس میں مدارس آ جاتے ہیں، مساجد آ جاتی ہیں، فلاحی امور آ جاتے ہیں، اس میں زکوٰۃ۔ اچھا، آپ نے کہا مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہمارے ایک جاننے والے نے مجھے بتایا، میں چاہوں گا کہ آپ اس میں بتائیے کہ روشن اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، ابن سبیل، مسافر کو بھی دی جا سکتی۔ ٹھیک ہو گیا کہ اس نے کسی سے پیسے لینے تھے اور خود وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بھی تھا، تو جس سے لینے تھے وہ اس قابل نہیں تھا، اور اس نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تم یہ رکھ لو اور پھر اپنا قرض ادا کر دو۔ پھر اس نے وہ پیسے رکھ لیے اور رکھنے کے بعد پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ جو میں نے قرض لیا ہوا ہے وہ میں آپ کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ ترتیب بن گئی اس کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس نے قرض دینا ہے، اس پہ واجب ہے وہ قرض دے۔ ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ اس کو دے رہے اتنی کافی تھی کہ وہ دے رہے ہیں کہ یہ میرے پاس حق، اللہ کا حق تھا، لوگوں کا حق تھا، وہ میں آپ کو تو دے رہا ہوں، یہ تو میں دے رہا ہوں۔ اب اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود دے دے۔ ہاں، مشورے کے طور پر اگر وہ کہتا ہے تو وہ مشورہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں ادا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ فطرہ کے طور پر، فطرہ میں بھی یہ ہے کہ جب آپ فطرہ دینا چاہتے ہیں تو مثلا میری اوقات ایک بندے کا فطرہ دے سکتے ہیں، میرے گھر میں 8 بندے ہیں تو ایک بندے کا میں فطرہ دے سکتا ہوں، تو میں فطرہ نکالوں گا تو ایک اس میں سے دوں گا، وہ اس کا مال ہو گیا، اب وہ آگے دوسرے کو دے سکتا ہے۔ اچھا، فطرہ بھی چونکہ آخر میں وقت کم ہے تو اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ مجھے بتا دیں کہ آپ کے نزدیک فطر کا اس وقت نصاب کیا ہے؟ نصاب تقریباً سارے مسلمانوں کا ایک ہی ہے، وہ تقریباً 1 سا کے 3.25 کلو یا سیر جو ہے وہ گیہوں کا، اس کی قیمت یا اتنے پیسے، یا چاول جو کھاتا ہے تو اس کے وہ اس وقت پاکستانی کرنسی میں کتنے پیسے بنتے ہیں؟ آپ دیکھیے جو ریٹ بڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آج ریٹ ہے آٹے کا، وہ آپ دیکھیے پہلے 660 تھا، اب جب وہ تقسیم ہو رہا ہے مفت تو وہی آٹا جو ہے 1185 پہ ہو گیا، تو وہ پھر اسی حساب سے تولا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب، صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے اور وہ کس نے ادا کرنی ہے؟ کیا وہ سب نے ادا کرنی ہے، امیر غریب سب نے ادا کرنا ہے، یا صرف وہ بھی امیروں نے ادا کرنا ہے؟ اس پہ بھی روشن ڈال دیں۔ جی، صدقہ فطر کا نصاب، سب سے پہلی چیز یہ کہ صدقہ فطر واجب ہے، یہ واجب صدقات کے زمرے میں آتا ہے۔ جو بندہ صدقہ فطر کے نصاب کا مالک ہو وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دے گا۔ اب یہ کہ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے، تو اس میں جو زکوٰۃ کا نصاب میں 4 چیزیں تھیں، اس کے ساتھ 5ویں چیز ملائیں، ضرورت سے زائد چیزیں، یعنی اگر کسی کی ملکیت میں سونا، چاندی، مال تجارت اور سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، پلس ضرورت سے زائد چیزیں، ایسی چیزیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتی، مثلا آپ کے پاس 2 موبائل ہے، ایک موبائل آپ کے استعمال میں ہی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ ضرورت سے زائد ہے۔ آپ کے 2 گھر، ایک گھر آپ کے استعمال میں، ایک آپ نے کرائے پہ دی ہوئی، تو اس ضرورت سے زائد چیز کی مالیت کو، یہ 5 چیزوں کی مالیت، اگر اس کی مالیت میں 5 چیزیں ہیں یا اس 5 میں سے کچھ ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ، 1,03,000 سے زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صدقہ فطر کے نصاب کا مالک ہے، اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، اور اس کی جو مقدار ہے، اس کی مقدار میں اگر وہ گندم ہے تو گندم آدھا سا کی جو مقدار ہے 1.25 کلو، ہم احتیاطاً 2 کلو بتاتے ہیں، اور وہ پاکستانی کرنسی میں 300 روپے ہم بتاتے ہیں۔
اور اگر وہ جو اور کشمش یا کھجور وغیرہ میں سے دینا چاہے تو وہاں ایک سا کی جو مقدار ہے وہ 3.5 کلو، ہم احتیاطاً 4 کلو بتاتے ہیں، تو 4 کلو کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے کشمش میں، کھجور میں اور جو میں، اگر کوئی ان میں سے دینا چاہتا ہے تو اس میں سے بھی دے سکتا ہے، ورنہ کم از کم عموماً لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں تو 300 روپے ہے پر ہیڈ۔ ابھی پاکستانی کرنسی میں 300 روپے کم از کم ہے، ورنہ کشمش میں چلے جائیں گے تو تھوڑی بڑھ جائے گی۔ اور اگر تیسری چیز کون سی ہے؟ اگر آپ جو میں دینا چاہیں تو وہ اس سے بھی بڑھ جائے گی، 4 کلو کی جو مارکیٹ ویلیو ہے۔ یعنی عام آدمی کے لیے عمومی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ 200 روپیہ 300 روپیہ فی پرسن جو ہے وہ چاہے بالغ ہیں چاہے نابالغ ہیں سب کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ جی اصل میں تو شریعت میں جو اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دیں۔ بالغ جو آپ کی اولاد ہے شریعت نے اس کا اپنا نصاب بتلایا ہے، اس کا اپنا لیکن نصاب عموماً لوگ گھر کے سارے افراد کی طرف سے اچھا اب وہ دینی کس کو ہے؟ جی یاد رکھیں یہ واجب صدقہ، جس طرح زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے ایسے ہی جو صدقہ فطر ہے یہ بھی مستحق کو دینا ضروری ہے۔ عموماً گھروں میں مانگنے والے آتے ہیں، کیا آپ ان کو فطرانے کی نیت سے پیسے دے سکتے ہیں؟ جی اگر اس میں آپ کا غالب گمان اس کی وضاحت سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ آپ کے دروازے پہ آ گیا مانگنے کے لیے، مستحق زکوٰۃ عموماً ہوتے ہیں، مستحق زکوٰۃ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی پیشہ ور بھکاری نہیں ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ پیشہ ور بھکاری کو زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں پیشہ ور بھکاری کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تو مالک ہے لاکھوں کا اور اس نے اس کو کاروبار بنایا ہے، تو وہ جب نصاب کا مالک ہے، اصل تو چیزیں نصاب کا مالک ہے یا نہیں، اصل تو یہ ہے اگر اس نے اس کو پیشہ بنایا ہے اور وہ نصاب کا مالک نہیں ہے پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اس میں جو بنیادی باتیں میں اس کا عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ جی سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اور ضرورت سے زائد چیزیں، یہ 5 چیزیں یا ان میں سے کچھ قرضے نکال کر اگر اس کی ملکیت میں یہ چیزیں یہ ملا کر 52.5 تولہ چاندی 1,03,000 کی مالیت تک نہ ہو یہ 5 چیزیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا۔ ناظرین آج ہم نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور خمس کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ بات کی اور آپ کے ذہنوں کے جتنے سوالات تھے وہ بھی تمام ہم نے اپنے مہمانوں سے پوچھے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمیں فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔